खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आपका अपना खादम ज़ैड सरोया न्यू इंग्लैंड अमेरिका से। आज का जो हमारा मजमून है मेरे अजीज़ों, वो है कोरोना वायरस के मतलब वबा और टिड्डियों के बारे नबूवत कलाम मुकद्दस में से। कलाम मुकद्दस कोरोना वायरस के बारे में क्या फरमाते हैं। तो आए कलाम मुकद्दस को शुरू करने से पहले हम आज थोड़ी सी बातें आपसे करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, पूरी दुनिया जो है वो परेशान है। इस मुसीबत और इस मुश्किल के बारे में खुदा का कलाम क्या फरमाता है। तो आए मेरे साथ, अगर आपके पास किताब मुकद्दस है तो निकालिए कलाम मुकद्दस में से दूसरी तवारीख की किताब, उसका 7 बाब, उसकी 13 और 14 आयात में से हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। 13 आयात में कुछ यूं मरकूम है, अगर मैं आसमान को बंद करूं कि बारिश न हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ दें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। आमीन। हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, ज़मीन उस्मान के खालक और मालक, हय्युल क़य्यूम, खुदा सलू सबदीद के बाप और सलामती के शहजादे, आज जितने भी हमारे बहन भाई दुनिया में इस आवाज़ को सुन रहे हैं, नाम बनाम सबको बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह, आज का ये कलाम हम सब के लिए वैसे बरकत साबित हो, और आज इस कलाम के ज़रिए हम सब की हिफाजत और निगहबानी करना, सबको तेरे बेटे अपने खुदावंद और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो हम कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि कोरोना वायरस के मतलब या खुदावंद इन आफतों के मतलब क्या फरमाता है। जितने हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो आज ज़रूर इस कलाम मुकद्दस से बरकत हासिल करेंगे। सबसे पहले जो दूसरी तवारीख, उसका 7 बाब, उसकी 13 और 14 आयात में 2 बातें जो बयान की गई हैं। सबसे पहली जो बात है वो है, अगर मैं अपने आसमान को बंद कर दूं, अगर जब खुदा अपने आसमान को बंद कर देता है तो दुनिया में काल पड़ जाता है। जैसा कि एलिया ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं ऐ खुदावंद तेरा आसमान ना खुलने पाए, और 3.5 साल तक उस जमीन पर काल पड़ गया और उस जमीन के ऊपर लोग वीरान हो गए। लोग खाने के लिए, भूख के लिए तरसने लगे। और यहां पर दूसरी बात में ये लिखा है कि मैं और बारिश ना हो। जब बारिश नहीं होती तो मेरे अजीजों क्या होता है कि दुनिया में फसल नहीं होती। अगर फसल नहीं होगी तो आपके पास अनाज नहीं होगा, आपके पास रिज़्क नहीं होगा, तो इसलिए लोग भूखे मरने लगेंगे। तो सबसे दूसरी बात में लिखा है कि टिड्डियों को हुक्म दूंगा या टिड्डियों को हुक्म करूंगा, तो वो क्या करेंगी? तुम्हारी फसलें, तुम्हारे मुल्क को उजाड़ डालेंगी। चंद दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात है कि जब सिंध में और इराक में और बहुत सारे मुल्कों में टिड्डियों ने जोर पकड़ा, और मुल्क पाकिस्तान में आप देखते हैं इंडिया की हदूद तक भी वो टिड्डियां गईं। और उन टिड्डियों ने जब सिंध के दौरान, हम देखते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और मेरे पास वो बहुत सारी वीडियो मौजूद भी हैं, उन टिड्डियों ने बहुत सारी फसलें, लाखों करोड़ों की फसल जो है वो तबाह और बर्बाद हो गई। ये खुदा की तरफ से उस वक्त होता है जब लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं, जब लोग खुदा से दूर चले जाते हैं। और इसीलिए तवारीख की किताब में हजारों साल पहले ये पेशनगोई की गई कि वो टिड्डियों को हुक्म देगा और टिड्डियां तुम्हारी फसलों को खत्म कर देंगी, मुल्क को वीरान कर देंगी। और उसके बाद कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ अपने लोगों के दरमियान मैं वबा भेजूंगा। जो मेरे नाम से कलाते हैं, जो मेरे नाम से दुआ करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं, इसलिए खुदा यह कहता है कि मैं वबा को भेजूंगा। वबा जो आज का वायरस है, जिसको आप कोरोना वायरस कहते हैं, इसी तरीके कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये हो रहा है। सबसे पहले खुदा ने टिड्डियां भेजी और उसके बाद खुदा अभी उस वबा को भेजता है।
لیکن آج کوئی دعا، کوئی آپ کی دعائی جو ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکتی۔ آج دیکھیں اٹلی میں پچھلے دنوں 400 لوگ مارے گئے، اس کے بعد 2 دن پہلے 600 لوگوں کی تعداد ہو گئی۔ اس کی وجہ اٹلی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، یورپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ایک واحد ہمارے پاس حل ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس واحد جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ، تب میرے لوگ جو میرے نام سے کلاتے ہیں خاکسار ہو کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے باز آئیں، ان سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آج وقت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور گرنے کی ضرورت ہے اور خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، خداوند مجھے تو اپنے نام کی خاطر بچا لے، خداوند تو مجھے برکت دے، خداوند اس آفت سے بچا۔ اور خدا نے لکھا ہے کہ وہ اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں پھر دوبارہ سے بحال کر دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس کے اسی حوالے کے ساتھ ایک دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم زبور 91 اس کی پہلی آیات سے لے کے 16 آیات تک ہم پڑھے تو وہاں بھی کچھ اسی طریقے کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ وہاں کلام مقدس یوں فرماتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا کہ وہی میری پناہ اور میرا گڑھا ہے، وہی میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے زیاد کے پھندوں سے اور ملک کے وبا سے چھڑائے گا۔ اس بیماری سے، اس کینسر سے، اس ایڈز سے، اس کرونا وائرس سے خدا ہمیں بچا سکتا ہے جب ہم خدا کے قدموں میں گر جاتے ہیں، جب ہم اس کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، خداوند تو مجھے معاف کر دے، تب جا کر ہمیں رہائی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ تجھے زیاد کے پھندوں سے اور ملک کے وبا سے چھڑائے گا۔ پورے ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے خدا بچا لے گا۔ آج پوری دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، آج عالمی سطح پر یہ وبا ہے، کوئی ایسا ملک نہیں بچا جہاں یہ وبا نہیں گئی۔ آج ہمیں خدا کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے۔ آج کوئی ایٹم بم، کوئی طاقت، دنیا کی سپر پاور کوئی بچا نہیں سکتی، صرف واحد آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ بچائے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں لکھا کلام مقدس میں، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، پناہ دیتی ہے، ویسے ہی خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے کر آپ کو بچائے گا۔ اور کلام مقدس کہتا ہے اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی اگر خدا ہی آپ کو اپنے گلے لگا لے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی رسول کی انجیل میں، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا آپ کو آرام دے گا، خدا آپ کو سکون دے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو استثنا 28 باب میں لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے حضور خاکسار نہیں ہوتے تو میں ان کو موت دوں گا، پھر ہم مارے جائیں گے۔ آج وقت ہے، پھر لکھا ہے اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، اور تو نہ رات کی ہبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے۔ جو دن کے وقت بیماری آتی ہے ہوا کے ذریعے، رات کے وقت اندھیروں میں چوروں کی طرح وہ بیماری اور وہ کینسر کی طرح جو وائرس آتا ہے، خدا اس سے بھی بچائے گا۔ اور لکھا ہے
اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے، اس کینسر سے، اس وائرس سے جو اندھیرے میں چلتا ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو وران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے۔ جب تم خدا پر یقین رکھتے ہو تو آپ چاروں طرف دیکھتے ہیں، آپ کے اس طرف دائیں بائیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں، اس وائرس سے، وبا سے۔ چائنا میں آپ دیکھیں کیا ہوا، آپ اٹلی میں دیکھیں، آپ اور بہت سارے ملک ہیں جن ملکوں میں لوگ اس وبا سے مارے گئے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ تیرے دائیں بائیں 1000 گر جائیں گے لیکن وہ تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ آج اس وبا سے بچنے کے لیے لکھا ہے، اس ہلاکت سے جو دوپہر کو وران کرتی ہے، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000 گریں گے تو بھی وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گی، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا، پر تو اے میرے خدا میری پناہ ہے۔ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مقصد بنا لیا، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جب ہم سچے دل سے خدا کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی آفت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیطان ہم پر اٹیک کرتا ہے، شیطان ہم پر حملے کرتا ہے، لیکن وہ ہماری جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کوئی بھی وبا تیرے گھر کے نزدیک نہیں آئے گی۔ لیکن اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم زبور 23 اس کی 3 سے 5 آیات پڑھیں تو وہاں کلام مقدس میں اس کا حل بتایا گیا ہے۔ 3 آیت میں لکھا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ تجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر جان جو ہے موت کے قریب بھی پہنچ جائیں تو وہ خدا اس موت سے بھی ہمیں نکال لیتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ یہ ہزاروں سال پہلے خداوند کے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ پیشن گوئیاں آج پوری ہو رہی ہیں۔ اگر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی چاروں طرف موت منڈلا رہی ہو، چاروں طرف دنیا جو ہے وہ مر رہی ہو، آپ وہاں سے بھی گزر رہے ہوں تو وہ موت بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کا توکل زندہ خدا پر ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، میں کسی موت کی وادی میں سے گزرنے کے بعد بھی نہیں ڈروں گا، تیرے آسا، کیونکہ تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے لڑنے والوں کے ساتھ خود لڑتا ہے۔ اگر زبور 35 پڑھے تو لکھا ہے، خدا میری سپر اور میری پاور ہے، میرے ساتھ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ وہ خود جھگڑا کرتا ہے۔ پھر یہاں خاص طور پہ لکھی ہے بات، وہ لکھا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ خدا وہاں اپنا تخت لگا دیتا ہے، خدا ہماری خاطر خود جنگ کرتا ہے۔ اور 5ویں آیات اس کے آخری حصے میں یوں لکھا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اگر آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں میں تیل لیں، جیسے یہ میرے پاس تیل ہے، اور اس تیل کو آپ کے گھر میں سرسوں کا تیل ہے یا ناریل کا تیل ہے، یا آپ مان کے چلے کہ آپ کے گھر میں بادام کا تیل ہے یا کسی قسم کا بھی تیل ہے، تو اس تیل کو کھولیں اور اس تیل کے اندر، اس تیل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، اس تیل کے ذریعے
آپ دعا کریں، اور لکھا کہ اپنے سر پر لگائیں، اپنی چوکھٹوں پر لگائیں، اپنی کھڑکیوں پر لگا لیں، اور کوئی وبا آپ کے گھر کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ جب پہلے وقت میں اسرائیل کے اس وقت وبا آئی، آفتیں آئیں، آج کے دور میں جیسے پوری دنیا نے اپنے ملک بند کر دیے ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، کوئی کھانا نہیں ملتا۔ میں چند دن پہلے یہاں اسٹور پر گیا تو کوئی چیز نہیں تھی، کبھی دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا کہ امریکہ میں بھی ایسا بند ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ملک پاکستان میں، انڈیا میں، نیپال میں، ہر جگہ پر تقریباً ملک بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی کلام مقدس میں لکھا ہے جن کے دروازوں پر نشان تھے، خروج کی کتاب میں وہ لکھا ہے ان کے دروازوں پر جن کے اوپر نشان لگائے گئے تھے، فرشتہ ان دروازوں کو، ان گھروں کو چھوڑ دیتا تھا، دوسروں کو مار دیتا تھا۔ آج بھی اگر آپ کے دروازوں کے اوپر صلیب کا نشان ہے، آپ نے تیل سے اپنے گھر کو مسا کر لیا ہے، اگر آج بھی آپ نے ان دروازوں کے اوپر خدا کا نام لگا لیا ہے، اپنی زندگیوں کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو یہ کرونا وائرس آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، پھر لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے اس وقت جب ہمارا یقین، توکل زندہ خدا پر ہوگا۔ زبور 24 میں اسی کے متعلق لکھا ہے زمین اور اس کی مموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے بشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ یہ دنیا سیلاب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ زمین اور اس کی مموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے بشندے بھی، پوری دنیا، اس میں بسنے والے ہر ایک انسان، ہر ایک بشندہ جو ہے وہ خدا کا ہے۔ آپ کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں خدا کو۔ خدا کے جب پاک قدموں میں آپ گر جاتے ہیں، جب خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو ٹیک لیتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ کرونا وائرس جیسی لعنتی بیماری آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ آج اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے سروں کے اوپر تیل لگائیں، اپنے دروازوں کو مسا کریں، اپنے بچوں کو مسا کر دیں، اس گھر کو مسا کر دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس جیسی بیماری جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی۔ خداوند اسی کلام کے ذریعے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، جتنے بھی ہمارے عزیز اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب کو نام بنا بڑی برکت دینا، اور جتنے دوست اس آواز کو سن رہے ہیں، جتنے خداوند آج اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، سب خاندانوں کے ساتھ ہو، سب خاندانوں کو بڑی برکت دینا۔ ایک ایک آفت کو، ایک ایک وبا کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے، تاکہ یہ تیری دنیا ہے، تیرے لوگ جو بھٹک چکے ہیں، تجھ سے دور جا چکے ہیں، تیرے بچوں سے جو بھولے ہوئی ہیں، انہیں معاف کر اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے فضل عطا کر۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ یہ دعا تیرے مقدس اور بزرگ نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹی روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے۔